बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाजरीन, पाकिस्तान की जानिब से पायलट अभिनंदन की भारत को वापसी के बावजूद भारत के रवैये में कोई ख्वातिर ख्वाह तब्दीली अभी तक नजर नहीं आई है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से मुसलसल मुज़ाकरात और अमन के पैगामात दिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब भारत लगातार LOC की खिलाफ वर्जी भी कर रहा है। भारत का ये जंगी जुनून खित्ते पे किस तरीके से मुतासिर हो सकता है और क्या जंग के हालात अभी भी हैं, इसके अलावा और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी और नाज़रीन। डॉक्टर साहब, रूस में भारतीय सफीर का एक बयान सामने आया जिसमें उनका कहना है कि सदर पुतिन और भारत के वजीर आजम के दरमियान एक टेलीफोनिक राब्ता हुआ है जिसमें कोई ऐसा जिक्र नहीं हुआ कि रूस की जानिब से किसी सालसी का किरदार अदा किया जाएगा। क्या समझते हैं, क्या वाकई ऐसा हुआ होगा? ऐसे हुआ है। और देखें, बात ये सिर्फ इस वक्त ये हो रही है कि क्या कोई बड़ी जंग होने जा रही है। बड़ी जंग तो इस वक्त हो रही है। ये हालत जंग में इस तरह से है कि कल रात जो है वो बड़ी तल्ख, अब तक जितनी रातें गुजरी हैं पिछले चंद रोज में, उसमें सबसे ज्यादा तल्खी कल थी जी। और बहुत सी शहादतें हुई हमारी, जो है वो भारत की तरफ से जो गोलाबारी हुई और जो भी हमले हुए उसके नतीजे में यहाँ शहादतें हुई LOC के इस तरफ, और उस तरफ भी बहुत से लोग मारे गए। लेकिन उनकी तादाद कितनी है और आगे आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, ये बात तो तय है कि दुनिया इस वक्त एक बड़ी जंग देख रही है और इसीलिए दरमियान में कोई नहीं आ रहा। अब ये जो बात की है ना, रूसी यानी रूस में भारतीय सफीर क्या हैसियत है, रूस में भारतीय सफीर कौन है, क्या हैसियत है उसकी, वो रूस में बैठ के बात ही कर रहा है कि सदर पुतिन जो है वो उनका और मोदी साहब का राब्ता हुआ है और मोदी साहब ने और उन्होंने आपस में बातचीत में कुछ सालिसी का, क्योंकि आपकी तरफ से शाह महमूद कुरैशी साहब ने गालिबन बात की थी कल कि रूस इंटरेस्टेड है, और उर्दन के शाह अब्दुल्ला इंतहाई हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन सालिसी वो शख्सियात अदा करती हैं जिन शख्सियात का उनका अपना बड़ा स्ट्रांग होना बड़ा जरूरी होता है। उर्दन की शाह अब्दुल्ला जो है वो इंतहाई हमारे काबिल एहतराम है, बरादर मुल्क है उर्दन। लेकिन मैंने कुछ अर्से पहले ये मशरिक़ वस्ता के अंदर जब मैं आवारागर्दी करता रहता हूँ, तो मुझे किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब आपको पता है कि उर्दन क्यों है नक्शे पे अभी तक? मैंने कहा क्यों है नक्शे पे, अल्लाह खैर करे, इतना बड़ा मुल्क है, इतना बड़ा बरादर मुल्क है। उन्होंने कहा इसलिए कि सऊदी अरब की सरहदें बराह रास्त इजराइल के साथ ना मिल जाए, इसलिए उर्दन नक्शे पे है। वरना उर्दन में आप देखें, उर्दन में कोई ये अरब स्प्रिंग ये इस तरह कुछ नहीं होता। हर कुछ अर्से बाद वहां पे हंगामे वगैरह शुरू होते हैं तो उनका वजीर आजम फायर हो जाता है, एक और आके दूसरा आ जाए, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा आठवां नवां, वजीर आजम को आने किसी को नहीं पता। तो वो मुझे, और उर्दन के अपने बड़े मसाइल हैं इस वक्त, ठीक है। उर्दन जो है वो बिल्कुल चारों तरफ से परेशानी में गिरे। तो शाह अब्दुल्ला इंतहाई काबिल एहतराम, लेकिन क्या वो पाकिस्तान और भारत के दरमियान सालिसी करवाएंगे शाह अब्दुल्ला, जबकि सऊदीया अरब के जो वजीर खारजा हैं वो पाकिस्तान और दिल्ली का उन्होंने दौरा मुलतवी कर दिए। और ये वो हालात हैं जो हालात में छोटी मोटी कोई टुक होती थी। कोई मुंबई का वाकया हुआ था जो 2008 में, या उससे पहले जब भी कभी तलखी हुई 2001-2002 में, जब फौजें आमने सामने खड़ी हो गई थी पाकिस्तान और भारत की, तो कोई ना कोई मतलब बड़े लेवल पे तो आते थे, कोई छोटा मोटा डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के लोग तो आ जाते थे ना, वाशिंगटन से इधर से उधर से आके सुलह। इस वक्त कोई नहीं आ रहा, इस वक्त दरमियान में कोई भी नहीं आ रहा। और मोदी साहब जो हैं वो उनकी ये आखिरी महीना 1.5 महीना रह गया है, तो ये वो सूरत हाल है जिसमें मोदी साहब मुकम्मल तौर पे जबरदस्त हो चुके हैं, मुकम्मल। अच्छा, अब इस्तराब भी है, शर्मिंदगी भी है कि ये क्या हुआ, मतलब 300-350 बंदा मारने का हमने कहा, वो किधर गया, एक जहाज हमने कहा गिरा दिया, उसके टुकड़े हम दिखाने के काबिल नहीं है, मीडिया हमारा चीख रहा है। अच्छा, इंतहा पसंद भी पीछे लग गए उनके, यानी उनसे ज्यादा इंतहा पसंद भी है। वो कह रहे हैं अभी तक कुछ किया क्यों नहीं, अभी तक जंग क्यों नहीं छेड़ी तुमने, पाकिस्तान के साथ जंग करो। वो जो मजीद इंतहा पसंद है वो भी पीछे लगे हैं, जो सेकुलर या आजाद ख्याल लोग हैं वो भी पीछे लगे हुए हैं कि बंद करो बकवास, झिक बंद करो, क्या तमाशा लगाए हो। अपोजिशन पार्टियां भी सर पे चढ़ गई सारी। साथ ही जो है वो उनके अंदर ये उन्होंने ऐलान कर दिया है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे कहने लगा हूं
کہ اگر الیکشن میں مودی صاحب جیت گئے، کوئی پتہ نہیں 19 ریاستوں میں جیت گئے اور اکثریت ان کی 19 ریاستوں میں آ گئی اور 2/3 میجورٹی آ گئی مرکز میں، تو اس کا آئین بھارت کا تبدیل کر کے سیکولر سے ہندو ریاست بنا دیا جائے گا، یعنی بھارت کو ہندو ریاست، یعنی اب مودی صاحب جو ہے نا وہ دیکھیں، میں اب خبر تو نہیں، یہ تجزیہ دیا جا سکتا ہے، تجزیہ صرف یہ ہے کہ کوئی بڑا واقعہ اگلے چند دنوں میں ممکن ہے، اس کے امکانات اللہ نہ کرے وہ ہو، لیکن وہ بڑا واقعہ وہ سمندری حدود میں بھی ہو سکتا ہے، بحری جو آپ کا جو ساحل ہے ان کے پانیوں میں بھی ہو سکتا ہے، کچھ نیول فورسز آپس میں کوئی کسی جھڑپ میں ملوث ہو سکتی ہیں، فضائیہ الرٹ ہے، اور اتنی زیادہ الرٹ ہیں دونوں ملکوں کی، پاکستان میں خاص طور پہ، کہ آپ سمجھیں کہ بالکل یعنی تیار بیٹھے ہیں کہ کیا اس وقت وہاں سے کوئی جہریت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو ایل او سی پہ الجھا کے کسی اور جگہ پہ کوئی واردات کریں، لیکن اور یہ بھی جو یہ فضائی حدود کھولنا بند ہونا، یہ ساری جو چل رہی ہے نا معاملہ، اس میں بہت سے ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسی جو دیکھ رہی ہیں معاملات کو، وہ یہ بھی دیکھ رہی ہیں کہ کیا کوئی یہ اس بات کے بھی امکانات ہیں، ہائی جیکنگز ہو سکتی ہیں، کسی اللہ تعالیٰ خیر کرے، کمرشل پلین کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے پاکستان کی حدود میں یا کسی اور ملک کی حدود میں، اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی ان کو دہشت گردوں نے نشانہ بنایا، بلو دا ریڈار یا کوئی ایسا کوڈ سسٹم چینج کر کے ان کا وہ جو ہے وہ آئی ایف ایف کا ایک سسٹم ہوتا ہے جہازوں میں، اس میں نمبرز وغیرہ ہوتے ہیں ریڈارز پہ، وہ بہرحال وہ مختلف انٹیلیجنس ایجنسیز دنیا بھر کی الرٹ ہیں کہ یہ اس خطے میں کیا ہونے جا رہا ہے، لیکن انوالو کوئی نہیں ہو رہا۔ اچھا اب کیوں نہیں آ رہے درمیان میں کشیدگی کم کروانے؟ کشیدگی کم کروانے، کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کے کشیدگی کم ہوتی، کوئی نشانیاں نظر آ رہی ہیں کشیدگی کم ہونے کی؟ نہیں نظر آ رہی ہیں، بڑھنے کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں۔ یہ جو شاکر اللہ کی آج میت آئی ہے، وہاں سے ان کو کل رہا ہوا تھا وہ بندہ جو ان کا پائلٹ تھا، اور آج وہاں سے میت آ گئی۔ یہ جو ہے یہ 2003 میں سیالکوٹ سے یہ جسے کہتے ہیں نا وہ ایک مجنون سا بندہ ہوتا ہے نا، بالکل ذہنی طور پہ بہت زیادہ مضبوط یہ نہیں تھا، سیالکوٹ میں ایک نوجوان سا تھا، اور وہاں سے یہ کوئی میلہ دیکھنے نکلا یہ شاکر اللہ، اور میلہ دیکھنے کے لیے نکلا تو بھٹکتا یہ بارڈر کراس کر گیا 2003 میں اس کو پکڑ لیا، اور اس وقت یہ نوجوان تھا، اور 2019 میں اس کی آج میت پاکستان کے حوالے کی گئی۔ اس دوران اس کے ماں باپ کا بھی انتقال ہو گیا شاکر اللہ کے، اور اس کے جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس کو وہاں پہ بھارت میں جیل کے اندر اہلکاروں نے بھی قیدیوں نے بھی کس طرح مارا ہوگا، کس طرح تشدد کیا ہوگا، اس کی کوئی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی نہیں دی گئی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ہے نا یہ 3-4 واقعات آپ پہلے سمجھیں، میں ذرا بتاتا ہوں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اصل جو مرکز ہے نا اس پورے خطے میں، جو صورتحال کا جو جہاں سے یہ شروع ہوا ہے، یہ کھیل تبدیل ہونا، لیکن نقشے تبدیل ہو رہے ہیں دنیا کے نقشے تبدیل ہو رہے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد شاید پہلا موقع ہے کہ ریاستیں ان کی حکومتیں گر رہی ہیں، ایک عمل جاری ہے نا، ایک عمل جاری ہے پچھلے چند سالوں سے۔ دنیا میں نئی پاورز ایمرج ہو رہی ہیں، چائنا ایمرج ہو رہا ہے، پیوٹن ایمرج ہو رہے ہیں، اور پیوٹن 2 ملکوں کی 2 ریاستیں بچا چکے ہیں پیوٹن، یہ ذہن میں رکھیں۔ 2 ریاستیں تو نہیں میں کہوں گا، ایک حکومت کہوں گا اور ایک ریاست۔ حکومت تو بچا لی بشار الاسد کی، اور پیوٹن نے طیب اردوغان صاحب کی مدد کی اس وقت جبکہ وہاں پہ بغاوت ہونے والی تھی۔ اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ پیوٹن اس وقت خاموش ہے۔ اچھا یہ دنیا جو ہے نا، اس دنیا میں غالباً دوسری جنگ عظیم میں جیسے ہوا تھا نا، نقشے مٹ گئے، فوجیں ختم ہو گئی، حکومتیں گر گئیں، سلطنت عثمانیہ، برطانیہ ادھر ادھر، نیوکلیئر ویپنز گر گئے، کوئی ادھر مر گیا، کوئی ادھر گرا گیا، مطلب سر پیر کوئی نئے ملک بن گئے، پورا مشرق وسطیٰ نکل کے آ گیا، بر صغیر جیسے ملک۔ بات یہ ہے کہ اسی طرح کی صورتحال اس وقت دنیا میں ہے۔ اچھا افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ اب میں ادھر آتا ہوں نا، یہ پاکستان انڈیا کے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں زلمے خلیلزاد کے طالبان کے ساتھ، اور کوئی میرے خیال سے 42 گھنٹے یا 45 گھنٹے ہو گئے ہیں وہ ہلمند میں جو ان کا فوجی اڈا ہے وہاں پر طالبان ابھی تک مارے جا رہے ہیں۔ آخری اطلاع یہ تھی کہ 25 لوگ یا 40 لوگ یا کچھ کہہ رہے ہیں، اب اس سے بھی زیادہ تعداد، کیونکہ
یہ جھڑپیں ہو رہی ہیں وہاں پہ ہلمند کے اندر، اور وہاں پر جو ہے وہ طالبان کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں، اور طالبان ہی لڑائی کر رہے ہیں، اور طالبان کے ساتھ ہی امریکنز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا، 3 شخصیات کو دیکھیں آپ، 3 شخصیات کو پہلے ذہن میں رکھیں۔ ایک ہے مودی، جو کہ فرسٹریشن، اضطراب، غصہ، ٹھیک ہے نا، گالیاں پڑ رہی ہیں ہر طرف، میڈیا کہہ رہا ہے ادھر گالیاں، ادھر کانگریس کھڑی ہو گئی، ادھر محبوبہ مفتی آج جو جماعت اسلامی بین لگا ہے مقبوضہ کشمیر میں، اس کی حمایت میں مظاہروں میں شامل ہو گئی ہیں، وہ آرٹیکل 370 کا کیا بنے گا، وہ جو ہے وہ ایک عذاب جو ہے نا مودی صاحب کے لیے وہاں پہ کھڑا ہے۔ لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ مودی صاحب اب اس دباؤ میں آ کے کیا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مودی دباؤ میں ہے نا، میں جیتوں گا الیکشن، نہیں جیتوں گا، میں کروں گا، میں نہیں کروں گا، کیا بنے گا میرا، کیا نہیں بنے گا، تو ایک طرح سے طاقت ان کے ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ مطلب اب جب مہینہ 1.5 مہینہ رہ جاتا ہے نا، مہینہ اور دن دیکھو، تو پھر آپ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں نا آپ کے پاس پاور نہیں رہی، آپ بس مطلب پھنس گئے اندر کے مسائل، ادھر کے دائیں بائیں لوگ چیخ رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، ہر طرف سے پہنچ رہے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے جنگ کرو، کہہ رہا ہے بے غیرت آدمی جنگ کی بات کرتے ہو، امن کرو گے، یہ کرو گے وہ، تو وہ کمزور آدمی پھر غلطیاں کرنے کے اس میں زیادہ امکانات ہوتے ہیں غلطی کرے، یا اس سے غلطی کروائی جائے، یا وہ جہاں سے اشارہ کر رہا ہے، جہاں سے اشارے کا انتظار کر رہا ہے اس سے غلطی کروائی جائے کہ پہ جاؤ، حملہ کرو، اٹیک کرو، ہم ساتھ ہیں تمہارے، ایک آدھ کال آئی ٹیلی فون کی، مودی صاحب چل پڑے۔ لیکن مودی صاحب الٹیمیٹلی الیکشن ہارتے نظر آ رہے ہیں۔ 3 شخصیات ایسی ہیں جن کا 3 شخصیات، جو میں جملہ پورا کروں، 3 شخصیات کا مستقبل داؤ پہ لگا ہے، مودی، اشرف غنی اور نتن یاہو، اسرائیل کا نتن یاہو کے ساتھ دیکھیں، کوئی حزب اللہ نے حملہ نہیں کیا، نتن یاہو کی سپریم کورٹ نے پکڑ لیا اس کو، اندرونی مسئلہ ہے نا، اندر کوئی اسٹیبلشمنٹ آؤٹ کرنا چاہ رہی ہے۔ اب اسرائیل کی اسٹیبلشمنٹ کون سی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہوتی ہے یہ ہر کو پتا ہے، تو اگر وہ نتن یاہو کو آؤٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کی جگہ کسی اور کو لانا چاہ رہے ہیں تاکہ اسرائیل کا ایک قابل قبول چہرہ آ جائے مشرق وسطیٰ میں، اسرائیل کے ساتھ بات چیت ہو، تو نتن یاہو کو تو بیرنگ بہت ہے نا، 10 سال یہ، پھر پہلے رہا وزیر اعظم، غزہ کے اندر ادھر ادھر فلسطینیوں کے ساتھ، تو نتن یاہو کوئی بہت قابل قبول نہیں ہے۔ جن ممالک کے ساتھ امریکہ چاہتا ہے کہ دوستی ہو اسرائیل کی یا قبول کرو، نتن یاہو ایک بوجھ بنا ہوا ہے۔ تو ایک سوچ یہ بھی ہے کہ نتن یاہو، اشرف غنی اور مودی صاحب کا کوئی سر پیر سمجھ نہیں آ رہا، یعنی بین الاقوامی -3 کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، -3 فارمولا عالمی لیول پہ جو اس وقت بظاہر نظر آ رہا ہے۔ 3 شخصیات کو اپنی حکومت کی پڑی ہوئی ہے کہ ہماری حکومت کا کیا ہوگا، 2 شخصیات کے سر پہ الیکشن ہے، تیسرا جو شخص ہے اشرف غنی، وہ اس کے الیکشن پوسٹ پون ہونے جا رہے ہیں کیونکہ طالبان نے کہا ہے کہ ہم عبوری حکومت بنائیں گے، اسی پہ بات ہو رہی ہے زلمے خلیلزاد سے۔ اب اس پوری صورتحال میں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایک بڑی جھڑپ کے امکانات ہیں۔ اچھا، وہ جھڑپ جو ہے وہ فضائیہ، یہ ایئر یعنی ہوا میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے جو ان کا جہاز گرا ہے، جی ایسا ہی ہے، یعنی ناکامی ہے، بہت بڑی ناکامی ہے۔ اینٹی ایئر کرافٹ جو بندوقیں جو گنز ہوتی ہیں نیچے سے، ان سے تو آپ جہاز گرا دیتے ہیں، میرا خیال سے کارگل میں شاید ایسے ہی ہوا تھا۔ یہ ہوا کے اندر ڈاگ فائٹ میں ایک جہاز آپ نے گرایا ہے ان کا، مطلب یہ کمال ہوا، یہ اس طرح ہوا، میں نے کہا ذلت کی انتہا ہے وہاں پر۔ بھارت میں ذلت، ضلالت اور شرمندگی اور بے چینی کی انتہا ہے کہ ان کا ایک جہاز جو ہے وہ فضائی، یہ نہیں کہ نیچے سے میزائل لگا ہے تو جی آگ لگ گئی جہاز میں، تو جہاز کہیں کھیت میں نہیں، ہوا کے اندر ٹک کر کے اڑا دیا۔ اچھا، اب مسئلہ یہ ہے، اور پائلٹ جو ہیں ان کے پھر وہ ایجیکٹ ہو کے جو پیراشوٹ سے نیچے کودے، اب پائلٹ کو انہوں نے نہ سلوٹ کیا نہ کچھ کیا۔ اور مجھے آپ ایک بات بتائیں، کتنی دیر وہ پائلٹ رہا ہے پاکستان کے پاس؟ کتنی دیر رہا ہے؟ 2 دن رہا ہے، 3 دن رہا ہے، 2 دن رہا ہے، 3 دن، اور 3 دنوں کے اندر اس بندے کو کسی نے کچھ کہا؟ وہ اچھا خاصا ہٹا کٹا چلتا پھرتا گیا ہے نا، کوٹ ووٹ سوٹ ووٹ، بلکہ اس کو نیا کوٹ کہیں سے پتہ نہیں کس کا کوٹ ہے، وہ میری نظر ہے یہ کوٹ جو ہے کہیں دیکھا ہوا لگ رہا ہے اس کا، یہ جو کوٹ ہے دیکھیں نا، اسٹائل کا کوٹ، اور اس کی نئے کپڑے دیکھیں نا، نئے کپڑے، ہمارے کپڑے، بہرحال اس کو نئے کپڑے پہنا کے ہم نے بھیجا، اور اس کو وہاں پر اس کو 3 دن وہ رہے یا 2 دن رہے۔ اچھا، 2 یا 3 دن کے بعد اس کو نہ جب حوالے کیا انہوں نے، کوئی سلوٹ ولوٹ کچھ نہیں کیا، وہ لے گئے اٹھا کے اور وہاں پہ اس کو تھوڑی دیر ملاقات کروائی ہے اس کے گھر والوں سے، پھر انہوں نے اس کو رکھ دیا اس میں اپنی طبی معائنہ میرے خیال سے اس کو ریٹائر کر دیں گے یا حراست میں لے کے کچھ کریں گے۔ آپ ذرا تصور کریں
کہ ان کا پائلٹ جو ہے یعنی 72 گھنٹے یا 48 گھنٹے جتنی دیر بھی ہمارے قبضے میں رہا ہے، ہمارے پاس رہا ہے، اس کو مارا پیٹا تو کسی نے نہیں نا، کوئی اس کی ہڈی پسلی تو نہیں توڑی، چلتا پھرتا ہٹا کٹا گیا یہاں سے. اب وہ یہاں بیٹھ کے اور وہ بات کیا کر رہے ہیں؟ انڈین میڈیا بہت خراب ہے، پاکستانی فوج بہت، آپ لاحول ولا قوت، لاحول ولا قوت. آپ ذرا تصور کریں کہ پاکستان کا کوئی پائلٹ ان کے پاس ہو، ٹارچر نہ کیا ہو، آرام سے بیٹھا ہو اور ریکارڈ کرا رہا ہو کہ انڈین فوج بڑی اچھی ہے اور پاکستانی میڈیا پہ میں لعنت بھیجتا ہوں اور مجھے یہاں پر بہت اچھی طرح رکھا گیا ہے، میری جان چھوڑ دو، مجھے واپس جان. مطلب آپ کچھ نہیں، یہ نہیں کہ ٹارچر کر کے اس کے بیان لیے ہے. یہ فوجی ہے ان کا، یہ ان کا فوجی ہے. ایک ان کا پہلے منگی پکڑا ہوا تھا، وہ ٹٹر بول رہا تھا گلبشن. یہ فوجیوں کو کیسے ٹرین کرتے ہیں؟ آپ سے اندازہ لگائیں کہ ان کا اس کا موریل. چلیں جو انڈین میڈیا کہہ رہا ہے میں ان کی ساری باتیں مانتا ہوں، یہ ویڈیو زبردستی ریکارڈ ہوئی، یہ ویڈیو پریشر میں ریکارڈ کیسے کر لی اس بندے نے؟ کہا کیسے؟ اس کے منہ سے الفاظ کیسے نکلے کہ میں انڈین میڈیا خراب ہے، پاکستان بڑا اچھا ہے، پاکستانی فوج بڑی اچھی. او بھائی وہ تو انڈیا میں کیا اس کو لڈو پیڑ ہمارا ہیرو آ گیا، ہمارا ہیرو. یہ عجیب و غریب قسم کی بات ہے. اس کو تو یعنی انہوں نے پتہ نہیں حفاظتی تحویل میں لیے، یعنی ایک اور شرمندگی کا سامان ہے. یعنی اس کو ہیرو بنا رہے ہیں. اور ہیرو کس چیز کا؟ پہلے وہ جہاز میں سے چھلانگوں سے مار دی، پھر وہ گٹر میں گر گیا، اس کو پاکستانی فوج نے اٹھایا، لے جا کے چائے پلائی، وہ بولنا شروع ہو گیا تم بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے اچھے ہیں، میں بھی پاکستانی بنوں گا، میں بھی بڑا ہو کے پاکستانی فوج جوائن کر. عجیب و غریب بکواس کر کے یہاں سے چلا گیا تو ہمارا ہیرو آ گیا. ہمارا ہیرو اور کون سا ہیرو؟ اس نے کوئی جہاز گرا دیے، اس نے کوئی عجیب و غریب قسم کے اس وقت انڈین میڈیا پر عجیب ہمارا ہیرو واپس آ گیا، بڑا تیر مار کر آیا ہے. وہ گٹر میں نالے میں سے نکال کے اس کو نئے کپڑے پہنا کے صاف ستھرے کپڑے ہمارے واپس کرو. ہمارے کپڑے پہن کے وہاں گئے اور وہاں جا کے کرسی پہ بیٹھے، تصویر آ رہی ہے بیٹھا ہوا کرسی پہ. ارے کیسا آدمی ہے یہ؟ اور فوجی ہے اور کوئی ٹارچر کچھ نہیں. پاکستان بہت اچھا ہے، پاکستانی فوج میں انڈین میڈیا اچھا ہے، خدا حافظ. ارے یہ کس قسم کے لوگ ان کے فوج میں ہیں، ایئر فورس میں ہیں، نیوی میں ہیں، اور ان کا کیا ان کی ٹریننگ ہوئی ہے، کیا ان کا موریل ہوا ہے، اس کو تو ہاتھ بھی کسی نے نہیں لگایا. یہ بھی معائنہ ہو رہا ہے اس کو، کیا ہے بھی ہٹا کٹا چلتا ہو جا رہا ہے. مجھے اس کی عجیب و غریب قسم کی مجھے یہ کانوں سے مل رہی ہیں. تو وہ وہاں پر جا کے اور اس کو بٹھایا ہوا ہے، وہاں پر بھی چائے پی رہا ہے، یہاں پر بھی چائے پیتا ہو گیا. اور اس کو اب انڈین میڈیا کیا کہے گا؟ انڈین میڈیا کیا؟ ہمارا ہیرو واپس آ گیا. لکھ دی لعنت. بات یہ ہے کہ اس وقت یہ پھنس گئے سارے کے سارے کردار. درمیان میں ثالثی کے لیے کوئی آنے کو تیار نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. چائنا کے بارے میں انڈیا اس وقت کنفیوز ہے اور پریشانی ہے کہ چائنا کیوں خاموش ہے. کیونکہ وہ کیا پاکستان کے ساتھ اگر جنگ بڑھا دیں، اپنی جنگ کو آگے لے جائیں، تو کیا اس کے نتیجے میں چائنا، ابھی 2017 میں جو ٹینشن ہوئی تھی نا ان کی، تو کیا وہ، اور اس سے پہلے پراپر جنگ ہو چکی ہے، خونی جنگ ان کی 62 میں ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ وہ دوغلم پہ بارڈر پہ جو 2017 میں ان کی ٹینشن ہوئی تھی، کافی شدید ٹینشن ہو گئی تھی. تو سوال یہ ہے کہ چائنا اس پورے کھیل میں کیا کرے گا. چائنا کے ساتھ مل کے ہم نے بنائے JF تھنڈر، انہوں نے گرا دیے میں، یہ پرانا سوویت یونین کے زمانے کا ان کے، لیکن ان کے 200 ان کے پاس جدید تیاری نہیں، 200 یہ جو تیارہ گرا ہے 200 تیار ان کی فضائیہ میں ہے، لیکن ایسے جدید ترین اسلحہ بھی ہے ان کا. لیکن بات یہ کہ اگر اس طرح کے پائلٹ جہاز چلا رہے ہوں گے، جو پائلٹ نیچے گرنے کے بعد یہ کہیں گے کہ انڈین میڈیا پہ لعنت ہے، پاکستانی فوج بڑی اچھی ہے، یہ تھوڑا ایک آدھ دن اور رکھتے کلمہ علمہ پڑھ کے مجھے لگتا ہے یہ پاکستانی فوج جوائن کر. یہ واقعی میں حیران ہوں، یعنی اس بندے کو یہ عجیب و غریب بندہ ہے. اور جواب میں وہ شاکر اللہ کی میت آپ کے پاس بھیج رہے ہیں. لیکن اصل بات یہ ہے کہ سعودی عرب سے لے کے روس، چائنا، واشنگٹن، یورپ کے اندر تو 3 ہی آپ سمجھ لیں نا، یورپ تو 3 ممالک ہیں نا، برطانیہ فرانس کو الگ کریں. جرمنی عموماً آتا نہیں ہے، وہ اپنی معیشت کے طور پہ کھیلتا ہے، وہ اس طرح کے اس میں نہیں آتا. تو ترکی خاموش ہے. ترکی ابھی تک دیکھیں درمیان میں ابھی آج رات کو بھی اللہ تعالیٰ خیر کرے، اگلے 24 گھنٹوں میں، آج رات کل ہفتہ، اللہ تعالیٰ خیر کرے. لیکن ضروری نہیں کہ LOC پر ہی کچھ ہو، LOC پر ہی کچھ ضروری نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی ساری توجہ LOC پہ رکھی جائے اور اس کے ساتھ ہی
کوئی جہاز گرایا جائے، کوئی جہاز کو گرا دیا جائے، کسی جہاز کو گرا دیا جائے، کوئی لیکن دہشت گردی کا واقعہ بھی کرنے کو تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ کریں گے اس لیے نہیں کہ اس کو پھر وہ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے کیا ہے، وہ کچھ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں جو فخر سے اپنے لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے کیا ہے۔ اب میں ان سے مستقل ہی پوچھ رہا ہوں، دیکھیں ثالثی اس وقت ہوتی ہے، کشیدگی اس وقت ختم ہوتی ہے جب دونوں سائڈیں کہہ رہی ہوں کہ جی میں بھی چاہتا ہوں صلح، میں بھی، ایک سائڈ صلح چاہ رہی ہے، دوسری سائڈ کہہ رہی وہ اچھا وہ غصے میں کیوں ہے، مجھے یہ بھی نہیں سمجھ میں آ رہا۔ اگر انہوں نے بدلہ لے لیا ہے، اگر انہوں نے 350 دہشت گرد کسی کیمپ میں مار دیے ہیں، 350 350 پتہ نہیں 350 3.5 لاکھ کتنے مار دیے تھے، تو پھر ان کو خوش ہونا چاہیے نا، اس کا مطلب ایک ڈرامہ تھا، تو ابھی کچھ کرنا ہے۔ اب وہ کرنے کے لیے جہاز ان کا آیا، وہ بھی گر گیا، ذلت پہ ذلت۔ اچھا اب اس کے بعد اب اور آگے بڑھائیں گے نا، اب کچھ ایسا کریں گے کہ اس کے نتیجے میں کوئی بڑا واقعہ ہو، جس کے نتیجے میں وہ کہ دیکھا ہم نے یہ کیا، دیکھا ہم نے یہ کیا، دیکھا۔ اور مودی صاحب کا الیکشن چونکہ ان کے ہاتھ سے پھسل رہا ہے بری طرح، اس لیے وہ غصے میں کوئی بھی ان کو کہے گا کہ تم کرو اور ہم تمہارے پیچھے ہیں، لیکن پیچھے نہیں ہوں گے۔ وہ مودی صاحب کو پھڑکا کے بھارت تو اپنی جگہ رہے گا، لیکن کوئی غلطی مودی صاحب سے بڑی غلطی ضرور کروا دیں گے، اس بات کی امکان ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، میں ایک بات صرف دانش والے بتاؤں، اسرائیل اس میں کہاں فٹ ہو رہا ہے؟ اسرائیل وہاں فٹ ہو رہا ہے جہاں آپ اسرائیل کا جو موساد کا وہ ونگ ہے جو کہ مذہب کے اوپر کام کرتا ہے، جو مذہبی بنیادوں پہ قائم ہے، اور جن کو یقین ہے کہ اسرائیل ایک خاص مقصد کے لیے بنا تھا، وہ ونگ کام کرتا ہے ان کی انٹیلیجنس میں۔ ٹھیک ہے، اور نعمت اللہ شاہ کی پیشن گوئیوں کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، نعمت اللہ شاہ صاحب کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے جی ناظرین، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ جی ڈاکٹر صاحب، آپ کہہ رہے تھے کہ ایل او سی سے ہٹ کے بھی کوئی معاملات سامنے آ سکتے ہیں، کیا واقعی ایسا کچھ ہوگا آئندہ آنے والے وقتوں میں؟ دیکھیں میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ ایک تو میں نے آپ سے پہلے کہا کہ نعمت اللہ شاہ صاحب کی جو پیشن گوئیاں ہیں ان کو ذہن میں رکھیں اس خطے کے بارے میں۔ اچھا دوسری بات میں نے آپ سے یہ کہی کہ پاکستان کے ساتھ بھارت کے معاملات، بھارت پاکستان کو کس طریقے سے دیکھ رہا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، افغانستان پاکستان کو کس نظر سے دیکھ رہا ہے، مختلف ملک جو ہیں وہ ان کے آپس میں وہ پاکستان کے خلاف کیوں ہیں، اسرائیل کے بارے میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں کہ اسرائیل کی جو موساد ہے اس کے اندر ان کا ایک باقاعدہ جو ہے وہ ریلیجیس ونگ کام کرتا ہے، مطلب وہ کہتے ہیں نا کہ اسرائیل کیوں بنا ہے، ان کو مقصد ہے پوری دنیا سے یہودی آ جائیں وہ، اور وہ آپ ان کو مقصد ہے نا، اور مقصد ان کا تھرڈ ٹیمپل، تو تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ ان کی، ہماری تو تاریخیں چلتی ہیں نا کہ یہ 2019 ہے تو اس کے بعد 2020 آئے گا، 2021 آئے گا، 2022 آئے گا، اسی طرح سے اسلامی کیلنڈر میں بھی ایک خاص تاریخ میں جا کے ان کا کیلنڈر ختم ہو جاتا ہے، ان کی تاریخیں نہیں ہے اس کے بعد ان کی ہسٹری، اینڈ آف ہسٹری سے کہتے ہیں نا، اس سے پہلے انہوں نے جو کام کرنا ہے وہ کرنا ہے۔ اچھا وہ کیا ہے، وہ کس طرح آپ کون سی تاریخوں کے ساتھ ملا سکتے ہیں اس کو باقی کیلنڈرز کے، وہ ایک الگ موضوع ہے، وہ میں اینڈ آف ٹائم کے اندر سے بات کر چکا ہوں جو میں نے بنائی تھی، لیکن وہ ان کے اپنے مسئلے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں پوری دنیا کو، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی سپر پاور بنیں گے، ہم نے کوئی مشرق وسطیٰ میں یہ نہیں، ان کا جو مقصد ہے، ان کا مقصد جو ہے وہ کچھ اور ہے اسرائیل بنانے کا، تھرڈ ٹیمپل بنے گا، کوئی آپ کسی بھی یہودی بات کریں وہ انکار کرے گا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، تھرڈ ٹیمپل بنے گا، تھرڈ ٹیمپل کیوں بنے گا، کیسے بنے گا، کہ کون ہے، کنگ ڈیوڈ آئے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا، وہ سارے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی نظر سے دنیا کو دیکھ رہے ہیں، اس میں اس پورے کھیل میں ایک بات جو ہے وہ یہ کہ مشرق وسطیٰ، یہ پوری دنیا جو ہے نا اس وقت، یعنی یہاں سے اگر کوئی تلخی بڑھتی ہے آگے، وہ تلخی پھر پھیلے گی، وہ تلخی یہاں تک نہیں رہے، کوئی جھڑپ ہو گئی، ہو سکتا ہے ایک جھڑپ ہو پھر اس کے معاملہ رک جائے، لیکن اس کے ساتھ ہی افغانستان، اس کے ساتھ ہی انڈیا، اس کے ساتھ ہی پھر آپ او آئی سی میں دیکھیں کیا ہوا ہے، او آئی سی میں سشما سوراج صاحبہ جو ہیں کل انہوں نے گیسٹ آف آنر کے طور پہ شرکت کی، آج وہاں کیا ہوا ہے، آج وہاں یہ ہوا ہے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب نہیں گئے جس ان کی میٹنگ میں، اس کا جو اعلامیہ جاری ہوا ہے، اب یہ ذرا خبر سنیں آپ، اس اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ہم مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی طرف سے جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں۔
زبردست کدھر گئی سشما سوراج جی. اور ہم جو ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارتی جاہریت اور وہاں جو خون بہ رہا ہے بڑا انہوں نے باقاعدہ مینشن کیا ہے مقبوضہ لکھا ہے اسے انڈین آکوپائیڈ کشمیر اور وہاں پر ان کی فوج کے جو مظالم ہیں اس کے خلاف انہوں نے اپنی قرارداد میں باقاعدہ اسٹیٹمنٹ جاری کر دی ہے جی. اور انڈیا کا میڈیا کافی چیخ رہا ہے اس بات پہ. چپ ہو گئے نا وقت چپ انڈین میڈیا اس پہ چپ رہے گا انڈین میڈیا اس پہ نہیں بولے گا کچھ نہیں بولے گا. کل انہوں نے وہاں جا کے تقریر کر دی پاکستان کا نام نہیں لیا آج ان کے پریس ریلیز میں نام ہے OIC کی ٹھوس ہو گیا نا. بات یہ ہے کہ اس میں اس پورے کے پورے یہ پورا جو کھیل ہے آنے والے دنوں میں اس کھیل کے اندر اب آپ یہ مجھے بتائیں نا کہ یہ ایک واقعہ ہوا یہ پلوامہ کا واقعہ کیا مجھے نہیں پتا. ایک واقعہ ہوتا ہے نا جتنا ہم نے اس تاریخ کو دیکھا ہے یا گزرے چند سالوں میں دیکھا ہے ایک واقعہ بہانا ہوتا ہے کسی بڑی پلاننگ بڑی ہوتی ہے مطلب بڑا کھیل ہوتا ہے نا. مطلب آپ سوچیں کہ وہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کدھر گئے صدام حسین والے تو سوچیں بیٹھ کے آج کا آپ عراق دیکھیں جو عراق میں آج حال ہوا ہے عراق کا آپ سوچیں کہ صدام حسین کو کیوں مارا تھا تو پتہ چلیں گے کہ ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن تھے جو کالن پال نے نکالے تھے پورا یونائٹڈ نیشنز ایسے سر جگا کے ان کو کہہ رہا تھا کہ بالکل ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے اور جناب اس کے نتیجے میں صدام حسین ایک واقعہ اچھا وہاں واقعہ بھی کوئی نہیں ہوا تھا عراق میں کچھ نہیں ہوا تھا عراق کو جوڑ دیا کہ اسامہ بن لادن عراق میں القاعدہ ہے اور عراق میں جا کے اور عراق کا وہ دن ہے اور آج کا دن. پھر اس کے بعد مجھے بتائیں کہ وہ کدھر گیا قذافی کا کیا ہوا کیوں قذافی نے کیا کر دیا تھا آپ سوچیں آپ کے کیوں قذافی نے کیا کیا تھا کیا ہوتا آپ سوچیں گے اچھا وہ بن غازی میں کچھ ہوا تھا اچھا وہ ہلری کلنٹن کی کوئی ای میلز تھیں اچھا اس کے بعد وہ نو فلائی زون بن گئے تھے کچھ کیا تھا مطلب آپ کو آخر میں یہ یاد آئے گا کہ کچھ تھا جس کے بعد قذافی ختم ہو گیا لیکن وجہ نہیں پتا آگے کیونکہ بڑے ایونٹس آ جاتے ہیں نا. اب اس خطے میں بڑے واقعات ایسے ہو رہے ہیں جس میں آپ دیکھیں پلوامہ غائب ہو گیا کہیں اب کہیں آپ کو نظر نہیں ہر روز اب کیا ڈسکس ہو رہا ہے پائلٹ وہاں سے جو ہے وہ اگلا قدم کیا اٹھائے گا مودی کیونکہ وہ مودی کو دیکھیں اگلا اگر مذاکرات ہونے ہیں فرض کریں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی بات چیت ہونی ہے تو الیکشن میں کیا مودی کو جتایا جائے گا مودی کو فائٹ کیا جائے گا اس الیکشن میں. بین الاقوامی جو قوتیں اس طرح کے بٹھاتی ہیں پپٹس کو لا کے آپ کے یہاں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آپ کے یہاں اتفاق سے 2018 میں ان کا پپٹ نہیں بیٹھا. ان کا اگر کوئی پپٹ بیٹھ جاتا آ کے کبھی تو چیخیں نکل رہی ہیں نا ہر جگہ اگر ان کے پپٹ بیٹھ جاتے جن پہ سرمایہ کاری انہوں نے کیوں تھی جنہوں نے لابنگ فرمز ہائر کی تھی یہ کیا تھا وہ کیا تھا باہر اب ان کی گورننس اچھی ہے بری ہے جو بھی ہے مہنگائی بڑھ گئی ان کو چھوڑ دیں یہ ساری چیزیں سائڈ پہ چلے جائیں ان کو نوبل پرائز کے لیے سنا ہے وہ فواد چودھری صاحب نے آج کرا تھا یہ چھوڑ دیں یہ کم سے کم باہر سے تو NRO کے قائد نہیں آ کے بیٹھے نا یہ بات بڑی خراب ہے. اب آپ تصور کریں اس وقت کوئی NRO زیادہ شخصیت بیٹھی ہوتی جو باہر ڈیلز کرا کے آئی ہوتی تو وہ کیا جواب دے رہی ہوتی مودی کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ اب آپ کے اندر صورتحال یہ ہے کہ ادھر وہ کمزور ہوا ہے مودی ادھر نتن یاہو اپنی اسٹیبلشمنٹ نے گزر دیکھیں یہ بات میں بڑی امپورٹنٹ کہہ رہا ہوں اس حزب اللہ نے اٹیک نہیں کیا نتن یاہو پہ کسی اور نے نہیں کیا نتن یاہو کو اس کی سپریم کورٹ نے رگڑ دی اٹارنی جنرل نے اور وہ اپنے اندر پھنس کے لڑ رہا ہے کہ میں نکلوں گا نہیں نکلوں گا وہ تو پھنس گیا اور اشرف غنی یہودی اندر پھنسا ہوا ہے کہ میرے مائی باپ کدھر چلے گئے امریکہ والے تو بیٹھ گئے جا کے طالبان کے ساتھ حالانکہ مذاکرات مجھے کوئی کامیابی اس میں امن اللہ کرے آ جائے افغانستان میں کوئی آنے والے دنوں میں امن آتا نظر نہیں آ رہا یہ ابو بکر بغدادی کی در ہے امن زواری کی در ہے بھی تو بڑے بڑے کریکٹر سے نکلنا ہے آنے والے دنوں میں. بات سر یہ ہے کہ اس پورے کھیل میں پاکستان کے اندر اتنا وہ ضرور قابل ہو گئے یہ باہر کی قوتیں پاکستان کے اندر خراب گورننس سیاسی جماعتوں کے جھگڑے معیشت آپ کی تباہ کر دی NRO کے تحت حکومتیں بیٹھی پیسہ باہر لے گئے آپس میں لڑائیاں ہو رہی ہیں مطلب عجیب و غریب قسم کی پولیس کا نظام آپ دیکھیں احتساب کے نظام آپ دیکھیں قانون کدھر گئے آئین سازی کدھر اس سطح تک وہ لے کر آ گئے اس لیول تک لے آئے لیکن آنے کے بعد اب یہ احساس ہو رہا ہے کہ آپ کا کیا خیال ہے وہ قوتیں جن کی پٹائی ہوئی ہے ٹھکائی ہوئی ہے اب پراپر 17 سالوں میں افغانستان کے اندر وہ آپ کی ثالثی کروائیں گے اس وقت آ کے وہ کہیں گے ثالثی نہ کرو ثالثی یار آپس میں وہ مودی سے غلطی کروائیں گے فارغ مودی کو بھی کر دیں گے اس کے بعد مودی آپ کو جیتا نہ
کہیں واشنگٹن پوسٹ، نیو یارک ٹائمز، باہر کے کسی اخبار میں مودی کی تعریف ہو رہی ہے؟ پاکستان کی چلیں برائیاں ہو رہی ہیں، مودی کی تعریف ہو رہی نہیں ہو رہی؟ کہیں نتن یاہو کی تعریف ہو رہی نہیں ہو رہی؟ اشرف غنی کی تعریف -3 ہو رہا ہے. اب -3 اگر مذاکرات کروانے ہیں آپ نے پاکستان انڈیا کے، پہلے تو مودی سے غلطی کروائیں گے کوئی، یہاں پہ ایک ہنگامہ، یہ وہ، مودی اندر پاگل ہوا، وہ ادھر چیخ رہا ہے، ادھر مارو، یہ کرو، فلاں کرو. اس کے بعد جب بات چیت شروع ہوگی تو مودی سے تو نہیں ہوگی، وہاں کوئی دوسری حکومت بیٹھے گی نا جس سے بات چیت ہوگی. بات چیت ہونی ہوتی تو بھی شروع ہو جاتی بات چیت تو بھی شروع ہو جاتی. اس لیے دنیا پیچھے ہٹ گئی ہے، دنیا پیچھے ہٹ گئی ہے کہ ذرا لڑائی جھگڑا، کیونکہ ہوا دیکھا ہوگا نا انہوں نے کہ 1 منٹ ذرا پاکستان تیار ہے بات چیت کے لیے، کیا مودی بھی تیار ہے؟ مودی تیار نہیں ہے. مودی اگر تیار نہیں ہے تو آپ نے بات کس سے کرنی ہے؟ آ کے میں محلے میں 2 آدمی لڑ رہے ہوں، میں بیچ میں کود جاؤں، ایک ٹھنڈا ہو جائے، دوسرا سر پھوڑ رہا ہو مستقل، تو میں دوسرے کو قابو کروں گا نا. بات تو ہم سے نہیں کرنی، باہر کے لوگوں نے ان سے بات کرنی ہے، تو وہ تو بات سننے کو تیار نہیں ہے، تو ثالثی کیسے ہوگی؟ اور یہ ان کی آپ سمجھیں کہ فورن پالیسی کی یہاں پہ مودی صاحب کی موت ہے. ان کی فورن پالیسی کی اگر کوئی باہر کی قوت آ کے ثالثی کروا دیتی ہے کشمیر کے مسئلے پہ، کشمیر کے مسئلے پہ ثالثی اگر ہوتی ہے باہر کی، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، الیکشن سے کتنے 1.25 مہینہ رہ گیا، انہوں نے کہنا ہے تو لٹ گئے، یہ تو گر گئے، مودی پہ لعنت، مودی نے کیا کیا. پہلے دنیا پیچھے پڑی، مودی کے جہاز گرا دیا، پائلٹ نے ذلیل کروا دیا، وہ 350 450 پتہ نہیں 4.5 لاکھ لوگ کدھر تھے، دہشت گرد 4.5 کروڑ جو مارے تم نے پاکستان میں، وہ کدھر گئے، لاشیں دکھاؤ، جہاز کدھر گرا، یہ وہ پیچھے لگا ان کا. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ کرو، ایک گروپ جو کہہ رہا ہے کرو 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 کرو، دوسرا گروپ کہہ رہا ہے کہ نہیں ٹھنڈے ہو، اس میں مودی پھنس گیا. اور اس لیے اب یہ بات بڑھتی طرف ہوتی نظر آ رہی ہے. اور اندر پاکستان کے اندر بظاہر تو بڑا سکون ہے، حکومت اپنی جگہ کام کر رہی ہے، جو ہے میرے خیال سے ایئرپورٹس نے بھی کام کرنا شروع کر دیا ہے، روزمرہ زندگی اپنی جگہ چل رہی ہے. لیکن جو انٹیلیجنس ہے، حساس ادارے ہیں، جو فوج ہے، جو فضائیہ ہے، جو آپ کی پولیس ہے، جو آپ کے ایئرپورٹس ہیں، جو آپ کی بحری افواج ہیں، وہ ہائی الرٹس پہ ہیں. اور اس میں جو میں نے پہلے بات کی نا کہ فضائیہ کے حوالے سے، فضائیہ یعنی وہ یہ ایک پلان ایسا کوئی تیار ہو رہا ہے کہ پاکستان کی فضائی حدود میں کوئی بڑا کمرشل طیارہ ہو تو اس کے کوڈ ورڈز کو ایسا بنا دیا جائے کہ وہ ریڈار کے اوپر جو ہے وہ آپ کو کمرشل طیارہ نظر آ رہا ہو لیکن اصل میں وہ جنگی طیارہ ہو انڈیا کا. ایسا بھی ایک ایسی انٹیلیجنس بھی باہر کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے کیچ کی ہے کہ کوئی ایسا پلان بھی ہو رہا ہے کہ جب ریڈار پہ دیکھیں تو کمرشل جہاز ہو لیکن اصل میں وہ ان کا ایک جنگی طیارہ آ رہا ہو. تو یہ بھی سارے معاملات، اور پھر تو مطلب بہت کچھ ہو رہا ہے اس وقت جو کہ، لیکن اللہ تعالیٰ خیر کرے گا. اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قوم کا جذبہ، مطلب ان کا تو پائلٹ ایک چائے کی پیالی پی کے پاکستان کی فوج بڑی اچھی ہے، مجھے واپس بھیجو، میں ان کو کہہ رہے ہیں ہیرو آ گیا ہمارا گٹر میں سے نکل کے. عجیب و غریب لوگ ہیں. ڈاکٹر صاحب شاید سپاہی مقبول حسین یاد نہیں ہے. نہیں، آپ دیکھیں زبان اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. سپاہی مقبول حسین کو آپ دیکھیں، اور سپاہی مقبول حسین کے تو پیر کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. کس سے ملا دیا آپ نے؟ کس عظیم شخصیت کے ساتھ سپاہی مقبول حسین کے ساتھ کہاں ملا دیا؟ سپاہی مقبول حسین ایک بڑا نام جس کو مطلب ہے کہ کہنا پیر کی جوتی کے برابر نہیں ہے. یہاں سے 2 دن چائے وائے پی کے ٹہلتا ہوا، سوٹ ووٹ پہن کے وہاں جا کے بیٹھا ہوا جا کے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. لفظ دلانا یہ اس طرح کے لوگ ٹرین کرتے ہیں. ہمارے اسکول کے بچے تیز ہیں زیادہ. جی بہت بہت شکریہ. جی ناظرین، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب اپنے دوستوں رشتہ داروں گردوں کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.